बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 जून हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने है। और आज का जो दिन हफ्ते का वो जंगो जदल के नाम चल रहा है। मुआहदों की बात भी हो रही है। अमन मुआहदे के इस वक्त शदीद तीन लेकिन खिलाफ वर्जियाँ। इसराइल के लबनान पर मजीद हमलों में 23 अफराद की शहादत। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने आज अपनाए हरमस को मुकम्मल बंद करने का ऑफिशियल ऐलान कर दिया। और सऊदी सफ़ीर इसराइली बमों के दौरान सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात में पेशरफ्त और मुज़ाकरात में लेबनान पहुँच गए। आज स्विट्ज़रलैंड में भी मुज़ाकराती अमल खुफिया तौर पर जारी हुआ है। अमरीकी वक्त के बाद नायब सदर भी स्विट्ज़रलैंड दौरे पर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा स्विट्ज़रलैंड रवाना। और मिस्र में भी 4 अहम ममालिक का इजलास है। उसमें मिस्री फील्ड मार्शल से इसहाक डार की अहम मुलाकात भी है। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रंप ने अब अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर सबूत भी दे दिया कि इसराइल के अक्टूबर के इलेक्शन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तहलका मचा दिया। नेतन्याहू को सदारत से हटाने की सरेआम धमकी। इसराइली जो आगे से कंपनी है, जो इसराइल की लॉबी है, उन्होंने भी आज फिर ट्रंप के साथ क्या किया वो बताता हूँ। रूस की यूक्रेन पर तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई का आगाज़ है। सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स, फाइटर तैयारे और ड्रोन्स का यूक्रेन पर हमला है। ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्रियाँ तबाह की जा रही हैं। बहुत बड़ा मामला है ये भी। और पहली दफ़ा अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हमलों के दावे। रूस के मुआहदे के बाद ये पहली दफ़ा फ़ज़ाई हमलों के दावे किए जा रहे हैं। इसकी भी तफसील बताता हूँ क्या हुआ। और खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी की लहर में इजाफा, कोयटा में भी हालात ख़राब और आज़ाद कश्मीर के मामलात भी। इसके अलावा जो भांज अदालतों के अटबाटा रेट फैसले, खान के वफादारों को 4 रहनुमाओं को 280 साल की सज़ाएँ, यजीदियत अरूज पर। और शाह महमूद कुरैशी आखिरी मुकदमे में बरी हो गए लेकिन 2 साल से अगवा हैं अभी तक। बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ तशवीशनाक खबरें, उनकी दूसरी आंख की तकलीफ की रिपोर्ट्स हैं। और कहा जा रहा है कि इन 9 दिनों में ये दबाव इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि इमरान खान से जो मुलाकात का मामला है उस पर इस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाहती है वो भी आपके सामने रखता हूँ। मुलाकात किस तरह करवाई जाएगी, तफसील से सारी खबरें बताऊँ तो सबसे पहले तो जो अभी ईरान की पासदारान इनकलाब का ताज़ा तरीन बयान आया, उन्होंने तस्दीक करते हुए ऐलान किया कि अपनाए हरमस को मुकम्मल सफरी आमदोरफ़्त के लिए वो दोबारा बंद करें। और ये याद रखें सबसे अहम नुक्ता है इस मुफाहमती यादाश्त का, जिसका उन्होंने कहा खिलाफ वर्जी इसराइल की तरफ से हुई जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। मजलूम लेबनानी अवाम के लाखों लोगों के बेरहमाना कत्ल और जबरी बेदखली का मामला है। और मुआहदा टूटता हुआ भी नज़र आ रहा है उसमें, क्योंकि अपनाए हरमस जैसे मैंने कहा एक सबसे अहम नुक्ता था, उसे ही खुलवाने के लिए जंग लड़ेगी। और ईरान के ये पासदारान इनकलाब का दावा है कि ये पहला कदम है। जारियत अगर मजीद रही तो मजीद ख़तरनाक हमले करेंगे। 24 घंटों में जो अपनाए हरमस की ट्रैफिक का फ्लो, वो शायद आपने वीडियो में देखा होगा। जो फंसे हुए कुछ जहाज़ हैं उन्हें गुजरने के रास्ते दिए जा रहे थे, लेकिन अब ये अचानक मामला बदलता हुआ नजर आ। 24 जहाज़ जो आज अभी फंसे हुए थे उसमें से 20 को गुजरने का रास्ता दिया गया इन 24 घंटों में। 5 जो है वो अमेरिका और ओमान के रास्ते से जा रहे हैं। और जो 15 जहाज़ हैं वो ईरान ने अपनी निगरानी में अपने रास्ते से, जहाँ बारूदी सुरंगों से बचा के उन्हें निकलवाया है। अब जाहिर है ये अपनाए हरमस का मामला, लेबनान पे जो शदीद बमबारी में 23 लोगों की शहादत की इतलात जनूबी लेबनान में आई। और उसके बाद फिर सेंटकॉम ने, अमरीकी जो महकमा है आपको पता है जंग का इस खिते में, ईरान की अपनाए हरमस बंद करने को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम तो 55 जहाज़ 17 मिलियन बैरल तेल से अमरीकी नेवी की निगरानी में निकाल, यानी नाकाबंदी इनकी भी मौजूद है। तो ये मामला बढ़ेगा क्योंकि सेंटकॉम ने कहा हम ये होने नहीं देंगे, ताकत से भी रोकेंगे। दुनिया की तवज्जो ज़ाहिर है इस वक्त लगी हुई है स्विट्ज़रलैंड पे। और इसमें अभी जो लेबनान के मामले पर भी ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई, सऊदी अरब के जो सफ़ीर अचानक लेबनान पहुँच के बमबारी के दौरान बैरूत पहुँचे हैं, वो इमदादी सामान साथ लेकर गए हैं। ये बड़ा अहम मामला इसलिए कि सऊदी अरब की तरफ से पहली दफ़ा इस मामले पर ईरान की हमायत की जा रही है। अरब दुनिया आपको पता है लेबनान के मामले पर नहीं बोलती, वो खामोश थे फ़लस्तीन पर भी। लेकिन जब से ईरान ने ताकत हासिल की है, ये पहली दफ़ा अरब दुनिया भी अब इसराइल के तसल्लुत से आज़ाद होती हुई नज़र आ रही है। और ज़ाहिर है ईरान का बहुत बड़ा दबाव है इसराइल पे ख़ास तौर पर कि सीज़ फायर की पाबंदी की जाए और यहाँ सीज़ फायर का ऐलान करें। और सीज़ फायर लेकिन नेतन्याहू के इक़्तिदार का ख़ात्मा करार दिया जा रहा है। और जो मुआहदे में अभी सबसे बड़ा मामला और ट्विस्ट है वो स्विट्ज़रलैंड में भी चल रहा है। ये नेतन्याहू को मैं आगे चल के बताता हूँ। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का मामला बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ वजारत ख़ारजा ने मुफाहमती यादाश्त के बारे में खुद स्विस हुकूमत ने कहा है कि बड़े राजदानाना माहौल में हम कर रहे हैं। और ये नहीं बता रहे थे कि इस मुज़ाकरात में कौन कौन शामिल है, क्या अमूर है जिन पर बात होनी है। ईरान की तरफ से उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उनके जाने की इत्तला है वो स्विट्ज़रलैंड। और मोहसिन नकवी के बारे में ही पाकिस्तानी मीडिया दावा करे कि ये भी शायद उनके साथ जाएंगे। बहरहाल इसके साथ इसहाक डार भी एयरफोर्स 1 पर मिस्र जा रहा है। वहाँ सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र को मिला के कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात के मामलात को किसी तरह कामयाब करने की कोशिश करें।
مذاکرات کا معاملہ بھی دیکھیں ایک مذاق بنا ہوا ہے، کیونکہ لبنان کی جنگ بندی سے یہ مذاکرات بڑی تیزی سے آن اور آف ہوتے رہتے ہیں، صبح تک غیر یقینی کا شکار ہوتے ہیں، شام کو کوئی اور نئی خبر آ جاتی ہے۔ سوئس حکومت کی پہلے تصدیق تھی کوئی مذاکرات نہیں، اب انہوں نے کہا جی کسی نہ کسی شکل میں رابطہ اور بات چیت ہو رہی ہے، اور ایران تو شک نمبر 1 پر ہی زور دے رہا ہے کہ یہی اہم شک ہے، باقی تمام شک بھی ضروری ہیں، لیکن نمبر 1 شک میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائی فوری طور پر بند کرنے کا اعلان تھا۔ اب ایران کے جو حکام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوگی مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب ان مذاکرات میں جو اہم معاملہ ہے کہ یہاں ایران پر جو پابندیوں میں نرمی کا معاملہ ہے، تیل کی خرید و فروخت ہے، یہ بینکنگ کی خصوصی وہ جو چھوٹ انہوں نے لینی تھی، ویور لینے تھے، وہ امریکی محکمہ خزانہ سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے سرکولر بھی ساتھ جاری کریں، اعلان کریں، پھر جن علاقوں کو ایران نے اپنا علاقہ قرار دے دیا ہے وہاں سے امریکہ کی مکمل فوج نکلے۔ ابھی ان کے بحری ناکہ بندی کے دستے موجود ہیں، آلات بھی موجود ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم جوہری پروگرام پر یورینیم پر بات چیت کریں گے۔ اب اس میں جو سب سے بڑا ٹوسٹ نظر آ رہا ہے وہ نیتن یاہو ظاہر ہے، اسرائیل میں اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اسرائیل میں کہ وہ فی الفور جنگ بندی کا اعلان کرے، حالانکہ اسرائیل میں ایسے کبھی ہوتا نہیں، اس نے اپنی فورسز کو روکنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن اب پتہ نہیں اس میں کتنی کامیابی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا پر آج سب سے اہم ٹویٹ کی جو اس وقت تہلکہ مچا چکی ہے، جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا، نیتن یاہو کو ٹرمپ نے اب دھمکی دے دی، جو باقاعدہ اس نے پوسٹ کی کہ تمہارا الیکشن میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد پھر اسرائیل کے جو سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ اور سابق فوجی سربراہ اس کا آئزی اسکاؤٹ، ان سے ڈائریکٹ بات چیت ہوئی کہ نیتن یاہو کی جگہ ممکنہ وزیر اعظم کے امیدوار انہیں نیتن یاہو کو ہٹانے کے بعد منظرنامے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں جو جتنے بھی اس کے انتہا پسند وزیر ہیں انہیں بھی اس پورے معاملے سے جو سفارتی معاملات میں مذاکراتی عمل میں رکاوٹ ہیں ان سب کو ہٹانے کے لیے امریکی پالیسی ساز جو ہے متبادل کردار میدان میں لا رہے ہیں۔ اب یہ وہی معاملہ ہے جو امریکہ کا رجیم چینج کرنے کا، لیکن یہ اسرائیل میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے ان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ وہاں نیتن یاہو ہے جس نے فوراً وہ تصویر اے پیک کے ڈائس کی وائرل کر دی۔ اب اے پیک کیا ہے؟ یہ امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی ہے جو کہ امریکہ کی سب سے پاورفل لابی ہے اسرائیل میں، جو حامی لابنگ تنظیمیں ہیں، اور یہ الیکشن میں بلینز آف ڈالر تک خرچ کرتے ہیں، خاص طور پر کانگریس کے، سینٹ کے اور صدارتی انتخابات میں۔ ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ امریکہ کی دونوں بڑی جماعتیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس، ان میں ان کے حامی موجود ہیں، اور اسرائیل مخالف جو نیتن یاہو مخالف آپ کہہ لیں امیدواروں کے خلاف جتنی بھی مہم چلتی ہے، مالی مدد ہوتی ہے، تنظیمی مدد ہوتی ہے، اشتہارات ہوں، میڈیا ہو، سیاسی دباؤ ڈالا جائے، بیانیہ بنایا جائے، یہی لوگ بناتے ہیں۔ اور ٹرمپ کے لیے آپ کو پتہ ہے اس وقت پہلے ہی امریکی معیشت، مہنگائی، امیگریشن، جنگیں اور پھر یہ عوامی رائے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس تنظیم نے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی 9 جون کو پارٹی کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے ان تمام امیدواروں کو جتوا بھی دیا جو ٹرمپ کے مخالف تھے، اس جنگ کے حامی تھے۔ اور اب نیتن یاہو اور ٹرمپ کی لڑائی میں اسی لیے شدت نظر آ رہی ہے۔ ابھی جو نیتن یاہو کے حامی جنہوں نے ملینز آف ڈالر لگا کے ٹرمپ کو الیکشن بھی جتوایا، وہ اس کی وہ لال رنگ کی مشہور زمانہ میک امریکہ گریٹ اگین والی ٹوپیاں اتار کے پھینک رہے ہیں۔ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں، اور یہ ٹرمپ کا اقتدار نومبر میں لے ڈوبیں گے۔ اور یہی ٹرمپ کے لیے سب سے بڑی اور خطرناک خبر ہے کہ اس کی اپنی انتظامیہ میں بھی لوگ ایسے موجود ہیں، وزیر خارجہ سمیت، جو نیتن یاہو کے کنٹرول میں نظر آتے ہیں۔ بہر اس کا ٹوسٹ اور ٹرن کیا ہوتا ہے وہ نظر آ جائے گا، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ یہاں پر جنگ بندی کے۔ اب یہاں پر یہ کامیاب دیکھیں اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتے جس طرح پاکستان میں اتنی جلدی اور آسانی سے کامیاب ہوئے۔ ایران میں آپ دیکھیں کہ وہاں 9 کروڑ کی آبادی ہے جو اپنے لیڈرشپ، اپنی پاسدارانہ انقلاب اور فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کی 2 ایٹمی طاقتوں کو ہرا کے جنگ جیتی۔ آج ان کی معیشت دوبارہ بہتری کی طرف سفر کرنے کو تیار ہے، اور جتنی پاکستان کی ٹوٹل معیشت ہے ایران کو اس پر حملے کرنے والے خود وہ دے رہے ہیں $300 ارب اور $132 ارب، یعنی $432 ارب۔ اس کا اندازہ ایسے کریں کہ پاکستان کو IMF سے $1 ارب لینے کے لیے گھنگرو مان کے ناچنا پڑتا ہے، پھر بھی $1 ارب مشکل سے ملتے ہیں۔ یہاں $432 ارب جو ہماری ساری پاکستان کی GDP سے کے برابر ہے، یہ صرف اس وجہ سے مل رہا ہے کہ عوام اپنی فوج کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، یہاں کوئی نفرت پیدا نہیں ہوئی۔ ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل نے رجیم چینج آپریشن سے بڑا مقصد یہی تھا کہ یہاں عوام کو خلاف کیا جائے، رضا پہلوی کے حامی جو ہیں انہیں لایا جائے، عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کی جائے، تاکہ ایک ایسا مستقل زخم دے جو کہ 47 سال میں یہ نہیں کر سکے اور آئندہ نسلوں تک وہ نہ بھر سکے۔ یہ غور سے سنیں، ٹرمپ نے خود اعتراف کیا تھا ایران میں علیحدگی پسندوں کو وہاں اسلحہ تک دیا گیا، لیکن ان کی مرضی کا کام نہیں ہوا، وہ اسلحہ کھا گئے۔ دیکھیں کسی بھی ملک میں جب نسلی، قبائلی، فرقہ وارانہ تنازعات یا سیاسی عدم استحکام لایا جائے تو وہ پھر اندرونی خلفشار کا ایسا شکار ہوتے کہ وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان ممالک میں معیشت بھی تباہ ہوتی ہے، امن و امان بھی تباہ ہوتا ہے، خارجہ پالیسی بھی تباہ ہوتی ہے، یا مشرقی پاکستان کے ملک ٹوٹتے ہیں، وہاں کی عوام کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی، وہ دنیا کے غریب ترین پست ممالک کی سطح پر چلے جائیں۔ آج پاکستان آپ کے سامنے،
خط غربت سے 60% پاکستانی نیچے جا چکے ہیں، قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ یہ معاشی حالات جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس انداز میں امن و امان پر حالات ہوتے ہیں، اور جہاں عوام اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہو جائے، ایران کی طرح یا پھر یوکرین کی طرح بھی، بلکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 5 سال سے یوکرین بھی روس جیسے بڑے ملک سے لڑ رہے ہیں، بلا شبہ یورپ امریکہ کی حمایت موجود ہے، لیکن وہاں کی عوام بھی اپنے صدر کے ساتھ کھڑی ہے، عوام اور فوج کے درمیان کوئی دوری نہیں، اور وہ روس کے ساتھ خطرناک ترین مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج روس نے جو یوکرین کے تازہ ترین ڈرون حملوں پہ اپنے جو جنگی طیارے ہیں SU-34M جیسے اور ہائپرسونک میزائلوں سے حملے کیے ہوئے ہیں، روس کے ملٹری ہیلی کاپٹرز یوکرین کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ آج رات جو ہے وہ روس شاید فیصلہ کن بمباری کرے گا، لیکن یوکرین کی عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ 5 سال اس ملک کا لڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 4 دن کی جنگ میں فیلڈ مارشل بن جاتے ہیں۔ یہاں ابھی کیف میں وہاں جو یوکرین کی دارالحکومت جو حملہ ہوا سپلائی چین پر اور ڈرون پر، آپ صرف وہی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو کتنی بڑی جنگ ہے۔ بہرحال یہ انٹرنیشنل معاملات ہیں، میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آگاہ کرتا رہوں گا، لیکن پاکستان کے حالات کی طرف آئیں تو یہاں بھانج عدلیہ جو ایک طوائف بنا کر نچائی جا رہی ہے آپ سب کے سامنے، ایک دفعہ پھر اس نے آج انصاف اور قانون کی دھجیاں بکھیر دیں۔ عمران خان سے وفا کرنے کے جرم میں لاہور کے 8ویں مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید، ان سب کو 17 سال کی سزائیں سنائیں گی۔ 10 سال تو باٹا ریٹ آپ کو پتہ چل رہا ہے، ساتھ یہ 7 سال ایڈ کر کے یہ جو جھوٹی سزائیں سنائی گئی ہیں وہ 280 سال ہر ایک کو، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت اعجاز چودھری، سرفراز چیمہ کو، محمود رشید کو 263 سال ہیں، 268 سال بنتے ہیں ان کے، لیکن ہر ایک کو اتنی بڑی سزائیں، یعنی 4 دفعہ یہ پیدا ہوں تو جیل میں رہیں۔ جرم ان کا کیا ہے؟ ذرا ان سے پوچھیں کوئی جرم، اور یہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا ریکارڈ، ان کے ساتھ 4 مزید ورکر سے انہیں بھی سزائیں سنائی جو کہ جیل میں موجود تھے، وہ جائے وقوع پر بھی نہیں تھے۔ کیس کا جو مدعی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی گواہ ہے نہ وہاں ثبوت ہے، لیکن ان سب لوگوں کو سزائیں سنا دی گئیں، کیونکہ یہ جو ایک بے شرم ذلیل قسم کی آپ کو پتہ ہے یزیدی حکومتیں چل رہی ہیں جو باٹا ریٹ رکھ کے اس طرح سزائیں سنا رہے ہیں کہ جیسے سزائیں نہ ہوگی مذاق ہو گیا۔ عمر سے زیادہ اس عمر کے بزرگوں کو سزائیں اس طرح سنانا۔ اب اس 9 مئی کے کیس میں بہرحال شاہ محمود قریشی کو باعزت بری کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر فی الحال کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے، لیکن انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے بے گناہ، اغوا کیا ہوا ہے۔ ابھی خیر ان کے اوپر بھی لوگ شروع ہو جائیں گے، جی وہ شاید اس لیے رکھے ہیں کہ مائنس عمران کے بعد کام آئیں گے، لیکن ایسا میرا نہیں خیال کام چل سکے۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جون کی یہ 30 تاریخ سے پہلے یہ 9 دنوں میں عمران خان سے ان کی ٹیم کی ملاقات کروائیں گے، کیونکہ بجٹ کے معاملے پر جو معاہدہ ہے 175 ارب کا وہ سائن کروانا ضروری ہے، اس کے بغیر ان کا کام نہیں چل رہا۔ اب یہ اس لیے اس معاہدے کے لیے دستخط کے لیے عمران خان اور ان کی اہلیہ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، وہ قید تنہائی میں، ان کی پہلے ایک آنکھ خراب ہوئی، اب ان کی دوسری آنکھ میں شدید تکلیف کی رپورٹ ہے، اور معاف کے جرم ان کا کیا ہے کہ وہ خان سے وفا کر رہی ہیں۔ بشرا بی بی کی جو بیٹی ہے مبشرہ خابر نام ہے ان کا شاید، وہ ابھی ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس مقدمے چیلنج کر رہی ہیں ان کی قید تنہائی کو، لیکن یہ مقدمہ بھی جانا ہے انہی فارم 47 کے ججز کے پاس۔ سرفراز ڈوگر، امین الدین خان جیسے بد کردار لوگ موجود ہیں جو قانون کا، انصاف کا جس طرح کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اب تاریخ گواہ ہے کہ جہاں بھی انصاف کا کھلواڑ کریں وہاں پھر بدامنی جنم لیتی ہے، چاہے وہ آپ کے پڑوسی ممالک سے ہو، اپنے ملک کے اندر ہو۔ افغانستان کے ساتھ دیکھیں آپ، پاکستان کے دہائیوں کے تعلقات ہیں۔ جو پالیسی جنرل ضیاء الحق نے ڈالر لے کر سوویت یونین کو توڑنے کے لیے 1977 سے 88 تک یہ مجاہدین بنائے، کلاشنکوف، ہیروئن اور فرقہ واریت ملک میں آئی، اس کے بعد دیکھیں سوویت یونین تو بعد میں ٹوٹا، لیکن پاکستان کے آپ حالات دیکھیں کہ ضیاء الحق کو چھوڑ کے جب دہشت گردی، جنگ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا تعلقات ہوئے، جس میں مشرف نے امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ میں شرکت کر کے 1 سے 1.5 لاکھ پاکستانی شہید کروائے، 100 ارب ڈالر سے زیادہ معاشی نقصان پہنچایا، اور پھر 2001 سے لے کر افغانستان سے اتنے تعلقات خراب ہو چکے ہیں کہ جس ملک کے ساتھ آدھی روٹی شیئر کرتے تھے آج بمباری دونوں طرف سے کی جا رہی ہے۔ تجارت جو 3 ارب ڈالر کی سالانہ پہنچی تھی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ بھارت نے افغانستان کے ساتھ تعلقات کیسے بنا لیے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ یہ 2600 کلومیٹر کی سرحد غیر محفوظ کر لی، اور اب دیکھیں جو آج ہوا افغانستان کی طرف سے پہلی دفعہ فضائی حملوں کی، یہ افغانستان کا جو اعلان ہے کہ یہ انہوں نے جمعرات کی رات اور جمعے کی صبح کے قریب کہیں فضائی حملے کیے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں افغان فضائیہ نے کیے ہیں۔ یہ بڑا حیرانگی والا معاملہ ہے کہ ان کے پاس ایسی صلاحیت ہے، شاید کیونکہ روس کے ساتھ کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، شاید اسی کا نتیجہ ہے۔ اور افغان حکومت نے الزام لگایا کہ انہوں نے یہ جو حملے کیے ہیں یہ داعش اور خراسان کے اڈوں پر کیے ہیں، جو افغانستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے نیٹ ورک ہے جسے پاکستانی انٹیلیجنس ادارے چلائے۔ اب یہی الزامات پاکستان افغانستان پر لگاتے ہیں، یہ کہہ رہے تھے ایسا مرکز ہے جہاں ان کے سینئر رہنما آ رہے تھے اور وہاں حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔
ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے تردید کی گئی ہے، اور افغانستان نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا کہ انہوں نے حملہ کس قسم کے طیاروں سے یا ہتھیاروں سے کیا یا ڈرون سے کیا ہے۔ ان کے پاس چند فوجی طیارے ہیں، متعدد ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، ڈرون بھی ہیں، لیکن فضائی حملہ یہ بڑا خطرناک اور عجیب معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی لہر میں بھی پھر ایک تیزی آئی۔ خیبر پختونخوا میں بنوں میں افسوسناک اور خطرناک حملے ہوئے کالعدم تنظیموں کی طرف سے، وہاں موسیٰ خیل اور تحصیل کے پاس کہیں حملہ ہوا ہے، وہاں بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھیں، جو مسافروں سے بھری ہوئی گاڑی تھی اس پر حملہ ہوا اور 7 لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ پھر جو ایمبولینس انہیں بچانے آئی اس پر بھی دوسرا حملہ ہوا، تو ان 2 دھماکوں میں 7 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کوئٹہ سے بڑی خطرناک خبریں، وہاں بھی حالات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ نوشکی میں بھی کالعدم تنظیمیں جو ہے وہ تیل اور گیس کے ٹینکرز پر حملے کر رہی ہیں، اور ابھی چونکہ وہاں پر انٹرنیٹ اور موبائل سروس نہیں ہے، ان حملوں کی تفصیلات نظر نہیں آتی، اور اس طرح کی معلومات ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ان علاقوں سے، جہاں نوشکی تو بالکل ہی وہ کوئٹہ تافتان کی جو ہائی وے ہے، نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ کالعدم تنظیمیں وہاں 13 جون بھی آپ کو یاد ہوگا 36 گاڑیوں پر اور 2 سی پیک کے بریگیڈ پر حملہ کر چکی ہیں۔ اب یہی معاملہ اس وقت آزاد کشمیر میں بھی ہے، وہاں سے بھی اطلاعات موصول ہونا بڑا مشکل کام بنا ہوا ہے، انٹرنیٹ اور آپ کو پتہ ہے موبائل سروس بند ہونے سے وہاں کی تفصیلات نہیں آ رہی۔ جو لوگ وہاں کی رپورٹنگ کر رہے تھے انہیں بھی ابھی لاپتہ کر دیا گیا، اغوا کر دیا گیا ہے، اور حیرانگی ہوتی ہے اب اس معاملات پہ بھی۔ اب وہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کے وہ اوورسیز سے چل رہے ہیں، ان کے پاس بھی شاید جو معلومات ہیں وہ مکمل طور پہ نہیں آ رہی۔ اس وقت شٹر ڈاؤن ہڑتال بہرحال مظفر آباد میں چل رہی ہے، پورے آزاد کشمیر میں اس وقت جو احتجاجی تحریک ہے اس کا یہ 12واں دن چل رہا ہے۔ خواجہ مہران جو ہے ان کی تقریر جو انہوں نے کی اس پر غداری کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے، اور مظاہرین وہاں پرامن انداز میں دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوریج نہیں مل رہی، انہیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن وہاں کھانا پینا جو ہے مزاحمت کاروں کو جو دینے کے لیے ویڈیوز آ رہی ہیں، موٹر سائیکل سوار مختلف راستوں سے خوراک کی امداد لے کے جا رہے ہیں۔ وہاں بہت مشکل حالات ہیں اس وقت، بڑے سخت قسم کے حالات ہیں جب کھانا پینا بند کر دیا جائے، لیکن ان کی لیڈرشپ دیکھیں ڈٹ کے کھڑی ہے۔ اور ان کی میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ان کے رہنما کی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل اسی انداز پہ جس طرح ایران میں ہوا، اگر ہمارے اوپر بھی حملہ ہوا، کریک ڈاؤن ہوا، تو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ 4 سطح پر ہم نے بنائی ہوئی ہے، یعنی ایک کو اغوا کریں اٹھائیں گے تو دوسرے سنبھال لیں گے، دوسرے کو اٹھائیں گے تو تیسرے سنبھال لیں گے، لیکن 12 نشستوں کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ ابھی گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھا انتخابات کہ ساری کی ساری عوام کس طرف ووٹ ڈال رہی ہے اور الیکشن کیسے لوٹا جا رہا ہے۔ 27 جولائی کو ان کے بھی انتخابات ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی صورت میں یہ ہونے نہیں دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ اعصاب کی جنگ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے، یا یہاں پر اسی طرح مارشل لا کا معاملہ ہوگا، کیونکہ ابھی تو توجہ سوئٹزرلینڈ کی طرف، میرے خیال میں جہاں ہی معاملہ ختم ہوگا یہ اسی طرف پورا فوکس کر کے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ کشمیری آپ کو پتہ ہے محب وطن ہے، اوورسیز کشمیریوں کے بھی اعلانات نظر آ رہے ہیں کہ تمام قونصلیٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، اور 78 سال کی تاریخ میں 1948 کے بعد پاکستانی قونصلیٹ کے باہر ایسے احتجاج کبھی نہیں دیکھے گئے۔ مطلب ذرا سوچیں کہ انہوں نے پاکستان کو کن حالات تک پہنچا دی ہے کہ ایسی چیزیں، ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی، چاہے وہ افغانستان سے ہوں، چاہے وہ کشمیر سے ہوں، چاہے وہ کوئٹہ سے ہوں، بلوچستان سے ہوں، خیبر پختونخوا سے ہوں، ہر طرف سے انہوں نے اس وقت ظلم اور جبر کی جو فضا بنائی ہوئی ہے اس میں گھٹن، اور اس بدبودار ماحول میں لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا، معاشی اعتبار سے بھی، امن کے اعتبار سے بھی، اور جو باہر کی دنیا میں اس وقت صرف دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح یہ سوئٹزرلینڈ کا معاہدہ ہو، اور پھر اس کے بعد شاید ہمیں ایران سے گیس ملنی شروع ہو جائے اور تیل دنیا ہمیں دینا شروع کر دے، ڈالر دینے۔ ایک شیخ چلی کے خواب ایسے پورے ہوتے نہیں۔ ماضی میں آپ دیکھیں کہ جنرل ایوب خان نے اس طرح کی کوششیں کی اور بڑی کامیابی سے کی، بہت کامیابی سے گئیں، لیکن اس کا انجام پاکستان کے اندر کیا ہوا کہ آج پاکستان کی تاریخ میں آپ تمام ڈکٹیٹرز کو اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کے ڈکٹیٹرز دیکھ لیں، چاہے وہ کرنل قذافی ہو، صدام حسین ہو، یہ ضیاء الحق ہو، مشرف ہو، ان سب لوگوں نے مل جل کر کتنی بڑی حکومت کی تعداد آپ نکالیں تو سالہ سال کی حکومتیں تھیں، آج ان کے نام لیوا کوئی نہیں ہے، جس طرح یزید کا کوئی نہیں ہے۔ تو انجام تو آخر میں یہی ہونا ہے۔ اللہ کرے انہیں سمجھ آ جائے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔